अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा खुसूसन अला अफ़दलिहिम व ख़ातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदीनिल उम्मीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज से हम इंशाल्लाह अपना डेली फ़िक बाकायदा तौर पर स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसको डेली फ़िक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो फ़िक है, फ़िक के जो मामलात हैं, ये हमारी ज़रूरत है। अब कैसे हमारी ज़रूरत है, इसको हम देख लेते हैं कि दुनिया में रहते हुए हमें अपनी ज़िंदगी में एक दस्तूर चाहिए कि हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अब जिस तरह से कोई मशीनरी भी ले इवन, तो कभी कभार हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों की समझ नहीं आ रही है, तो हम उसका कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखते हैं कि इसको किस तरीके से ऑपरेट करना होगा। सेम इसी तरीके से इंसान पैदा होता है और फिर उसके बाद जैसे ही बड़ा होने लगता है, शऊर की मंजिल तय पाता है, तो उसके माइंड में फ़ौरन क्वेश्चंस आने लगते हैं, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। ठीक है, तो अकीदा इसकी जो बुनियाद है ना, उसको हम सबसे पहले हम देखेंगे कि इंसान के अंदर जो चीज़ सबसे पहले बिल्टअप होती है वो उसका अकीदा है। अकीदा की डेफिनेशन हम इस तरह से देख सकते हैं, अकीदा वो बुनियाद है जिस पर पुख्ता यकीन करने वाले के दिल में गिरा पड़ जाती है, फिर इसके बारे में इसके दिल में कोई शक नहीं आता। अब गिरा कैसे पड़ जाती है, उसको यकीन हो जाता है, फिर उसको इधर उधर से या कहीं से भी कोई भी गुमराह करने की कोशिश करता है, तो उसका अकीदा क्योंकि अगर पुख्ता होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, पुर यकीन होगा वो इंसान, तो फिर वो उसकी गुमराही के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हैं। यहाँ पे मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने पास एक नोटबुक रखा करें, कॉपी पेंसिल रखा करें, ताकि आप साथ के साथ कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं उनको लिख लें। अगर आप लिखेंगे तो इससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होंगे। ठीक है, तो हम आज इंशाल्लाह अकीदे के बारे में ही पढ़ेंगे, स्टार्ट हम जो ले रहे हैं। अब अकीदा जो है, अभी मैंने जिस तरह आपको बताया कि इंसान को एक दस्तूर चाहिए कि उसे ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है। अब दस्तूर मिलेगा तो हमारी सोच जो है और जो हमारी फ़िक्र है वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बिल्टअप होगी। अब कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें हमारे अंदर बिल्ट-इन भी रखी हैं, लाइक हम देखते हैं कि जिस तरह इसकी मिसाल हम किसी बीज से ले सकते हैं। जैसे गंदम का एक बीज है, तो उसको अगर हम काश्त करते हैं, उसने उगना है, फिर उसकी जड़ निकलेगी, फिर पौधा जो है हाफ हिस्सा नीचे और फिर जो ज़मीन से ऊपर वाला जो हिस्सा होगा जिसको हम पौधा कहेंगे, फिर उसके ऊपर दाने लगेंगे। और फिर यूँ समझ लें कि जो इस पौधे की जो कहानी है सारी वो बीज के अंदर थी। ठीक है, तो इंसान के अकीदे की मिसाल भी इसी तरीके से हम बीज से हम दे सकते हैं। अब हमें जब किताब मिलेगी, अब किताब मिलेगी यानी जिसको हम दस्तूर कह रहे हैं। ठीक है, तो हर इंसान को दस्तूर चाहिए, दस्तूर एक किताब है। अब इस किताब से हम क्या सीखेंगे, हम ये सीखेंगे कि हमने इस दुनिया में रहते हुए अब इतनी सारी बातें हैं, तो हमने सुनना क्या है। अब इतनी सारी बातें जो करने वाली होती हैं, तो हर बात करने वाली नहीं होती। ठीक है, तो हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने बोलना क्या है, हमारी सोच का जाविया इधर उधर जा रहा है, हमें सोचना क्या चाहिए। और इतनी चीज़ें हैं देखने वाली, अच्छी और बुरी, कुछ चीज़ें हमारे हवासे खमसा को ठीक लगती हैं, कुछ नहीं लगती, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने देखना क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझने के बाद हम देखेंगे कि हमने हमारा जो अमल है वो कैसा होना चाहिए।
ہمارے دوسروں سے تعلقات کیسے ہوں، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہم دوسروں پہ جو ہمارے فرائض ہیں وہ کیسے ہم ادا کریں گے، ہم پر کچھ لوگوں کے حقوق ہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ، تو وہ حقوق کیا ہوں گے، ہم کیسے وہ حقوق پورے کریں گے، اور ایون ہمارے خود کے کیا حقوق ہیں، ہماری معاشرتی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ارننگ ہماری ہے کیسے ارننگ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیا اس کے ذرائع ہیں، کیا وسائل ہیں ہمارا خرچ کرنا کیسا ہونا چاہیے، ہماری اجتماعی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا جو زندگی میں عدل ہے، انصاف ہے، اس کا ایک لیول ہونا چاہیے، کوئی اس کا معیار ہے، یہ کیسے قائم ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے مائنڈ میں، یہ سب چیزیں پہلے سے کچھ چیزیں موجود ہیں، وہ صحیح ہیں، غلط ہیں، اس کا جو ہے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے۔ تو ہم ان سبھی چیزوں کا جو ابھی ہم نے ڈسکس کی، اس کا علم ہمیں ملے گا کہاں سے؟ اگر ہم کسی انسان سے یہ علم لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہمیں وہ علم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کسی انسان سے جب ہم علم لیں گے تو اس کے پاس ایک پورشن ہوگا، جیسے کہ جس کو کہتے ہیں کہ جزوی جو ہے اس کے پاس علم ہوگا، ٹھیک ہے، اور محدود اس کے تجربات ہوں گے۔ اب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اپنے جب گھر میں جاتی ہے، ماں نے اس کو کچھ تربیت دی ہوتی ہے کچھ چیزوں کی، ہسبینڈ ایسا بھی کر سکتا ہے، آپ ایسے ریئیکٹ نہیں کریں گی، اس چیز پر ریئیکٹ کرنا ہے، اس پر نہیں کرنا، گھر پہ یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ تو جب بیٹی اپنے گھر پر جا کے وہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کرتی ہے تو وہ ماں کو بتاتی ہے میرے باپ نے تو کبھی ایسا نہیں کیا تھا، تو میرے شوہر نے اس طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اپنے ہی تجربات ہیں۔ کوئی بھی انسان کسی کو اپنے تجربات کی بیسس پہ پوری زندگی کا سبق نہیں سکھا سکتا، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا چاہیے؟ کامل علم چاہیے، کامل پورے کا پورا، ٹھیک ہے، کامل کا مطلب یہ ہے جو محدود نہیں ہو، محدود تجربات کی بنیاد پر نہیں ہو، محدود اس کی تعلیمات نہیں ہو، تو کامل ہو۔ اور وہ کامل علم ہمیں کہاں سے ملے گا؟ ہمیں وہ قرآن کریم کے علاوہ کہیں سے بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ہماری زندگی کی جو کتاب ہے نا وہ قرآن کریم ہے۔ یہ اس قدر بے مثال ہے، اس قدر بے نظیر کتاب ہے کہ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، نہ آ سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہمیں جو اپنی زندگی کے لیے دستور چاہیے وہ اس کتاب کی صورت میں ہمیں مل گیا۔ اب یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت ہے، ہم اس کو جان چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنی زندگی میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سکون کی تلاش رہتی ہے نا، ہمارے اندر ایک بے سکونی ہوتی ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کبھی بے سکون ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں بوریت ہو رہی ہے تو ہم تفریح کے لیے کچھ نہ کچھ ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں گھومنے پھرنے چلے گئے، لیکن وہاں پہ بھی ایک محدود ٹائم کے بعد ہی ہمارا دل نہیں لگتا، ہم سوچتے ہیں کہ نہیں اب ہمیں کچھ اور چاہیے۔ یعنی انسان کی جستجو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے، وہ چاہے کوئی بچہ ہے یا چاہے کوئی بڑا ہے، وہ ہمیشہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے، اور اس بہتر سے بہتر کی تلاش میں وہ اپنے لیے ہمیشہ سکون تلاش کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں بہت اس ٹائم کے بعد، یعنی کہ جتنی بھی ہم تگ و دو کرتے ہیں، تو ایک ٹائم کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ سکون جس کو ہم دنیا میں تلاش کرتے رہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات میں ہی پوشیدہ تھا، ٹھیک ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ مرکز تلاش کرتا رہتا ہے، کبھی دوستوں میں، کبھی تفریح میں، کبھی پڑھنے میں، ٹھیک ہے، تو ایک مخصوص حد کے بعد اسے وہ سکون میسر نہیں آتا، لیکن جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جاننے لگتا ہے، قرآن کریم میں وہ سکون تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، تو وہ اس چیز کو جو ہے اپنا آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد کے علاوہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 ہے، اس میں آپ دیکھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ تعالیٰ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے۔ تو اس سے ہم کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ ہم اس کی بہت زیادہ جو ہے ڈیٹیل میں جائے بغیر یہ چیز ہم اس کو پا لیتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ کا وجود، اللہ ہی ہمارا جو ہے مطلوب و مقصود ہے، اور ہماری پوری جو زندگی ہے اور ہماری جو یہ کاش ہے وہ اسی کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، بالکل جیسے ہم طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد، تو ہماری جو زندگی ہے وہ اپنے رب کے ارد گرد گھومنے کا انعام ہے۔ اگر ہمیں سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، ہمیں ہمارے معاملات میں ہمیں ساری جو ہدایت ہے، ٹھیک ہے، ہماری جو منزل ہے وہ ساری ہمارے رب کی ہی ذات میں ہے۔ تو جس نے اپنے رب کو پا لیا، اس کا مطلب ہے اس نے اپنے دنیا کے، اپنی آخرت کے، اپنے ہر توقع، ہر چیز کو جو ہے وہ پا لیا۔
تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنی ہر ایک چیز کا جو نفع اور نقصان ہے ہمارا، اس سب کا مالک اللہ تعالیٰ کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کریں، کیونکہ خوشی اور غم اور بیماری اور صحت، ہر ایک چیز کا جو نفع اور نقصان ہے، ہماری ہر ایک چیز کا مالک اللہ پاک کی ہی ذات ہے۔ اب ہم اگر یہ سوچنے لگتے ہیں، بعض اوقات ہمیں کبھی کوئی دکھ آتا ہے تو ہمیشہ ہم دوسرے پہ الزام تراشنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے یہ وقت دیکھنا پڑا اور کاش یہ ہو جاتا، کبھی کوئی ایسا نقصان ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کاش یوں نہیں ہوتا، یہ ہو جاتا تو ہم اس نقصان سے بچ جاتے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی زندگی میں سے یہ ساری کاش جو ہے وہ نکال دینی ہے، اور بخاری کی جو ایک حدیث ہے 6330، اس کو بہت اچھے سے ریڈ کرنا ہے، بار بار ریڈ کرنا ہے، اور اس کو جو ہے اپنی لائف میں اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھا لینا ہے اور امپلیمنٹ بھی کرنا ہے۔ اس کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی عطا کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور اللہ کی دی ہوئی کوئی چیز ہے، اگر اللہ وہ عطا کر رہا ہے ہمیں، کوئی اور وہ عطا نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ نے عطا کر دی تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور پھر یہ کہ دنیا میں لوگ جو دولت جمع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے برے کام میں، یہ برے وقت میں ہمارے کام آئے گی، تو کوئی بھی دولت مند کو اس کی دولت جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اتنے کنسیپچول حدیث ہے کہ سبھی لوگوں کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ تو ہم کیا کریں گے اب سے آنورڈ؟ ہم صرف اللہ تک پہنچنے کا ہی راستہ وہی ڈسکور کریں گے اپنے لیے۔ اب جیسے اللہ کی پہچان کرنی ہوگی تو ہم اللہ کی پہچان کیسے کریں گے؟ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی پہچان کی تھی، ہم نے اس کو سورہ شعراء میں ہم نے دیکھا ہے، اس میں بہت سارا جو ہے اس پہ ٹاپک۔ اور پھر یہ کہ ہم بھی یہی دیکھتے ہیں آیت نمبر 79 میں، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کھلاتا کون ہے، ہمیں پلاتا کون ہے، کون ہے ہمارا رازق، آیت نمبر 79 میں دیکھیں، وہی ہے میرا رب جو مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ اور جب انسان بیمار ہوتا ہے، آیت نمبر 80 میں اس کا جواب ہے کہ جب بھی میں بیمار ہو جاؤں مجھے وہی شفا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے انسان اپنی توقعات، اپنی ایکسپیکٹیشن دوسروں سے لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ برے وقت میں یہ میرا کام آئے گا، یا مجھے ایٹ لیسٹ مجھ سے ہمدردی کرے گا، لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جن سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی جذباتی معاملہ ہو یا پھر آپ کو کوئی بھی اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ اپنا ایمان رکھنا ہے کہ ہم نے ہمارا جیسے کہتے ہیں کہ جوتے کا اگر آپ کو تسمہ بھی چاہیے تو آپ اللہ سے ہی مانگیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پوری دنیا میں آپ سبھی کو سمجھیں گے کہ یہ سب عارضی سہارے ہیں۔ سورہ شعراء کی ہی آیت نمبر 77 میں آپ دیکھیں کہ سو بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے اللہ رب العالمین کے۔ تو ایسا نہیں کہ اس طرح کے دشمن آپ کنسیڈر کریں، لیکن آپ کسی کو بھی اپنا خیر خواہ کنسیڈر نہیں کر سکتے، اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی بھی خیر خواہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم اپنے رب کا جو تعلق ہے اس کو بنانے کے لیے جو سیدھا راستہ ہے اسی پر ہی غور و فکر کریں گے، تاکہ ہم اس تعلق کو محفوظ جو ہے اپنے دل میں کر سکیں، اسے محسوس کریں اور رب کی عنایت پہ غور و فکر کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ادا کریں۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آج جیسے ہم عقیدہ پڑھنے والے ہیں، تو عقیدہ میں ہم دیکھتے ہیں جیسے عقیدہ کو ہم نے بیج کے ساتھ کمپیریزن کیا، تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بیج بنانے کے لیے آج کل دنیا میں کتنی کمپنیز کام کر رہی ہیں، بے حد زیادہ، ٹھیک ہے۔ ایسی زرعی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ صرف اور صرف بیج پہ ہی تحقیقات ہوتی رہتی ہیں، یا لائک گندم ہے، چاول ہے، فصلیں ہیں، تو ان کے بیج پہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے، بار بار ان کی کراس میچنگ کروائی جاتی ہے، یعنی اچھے بیجوں کی۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اچھے سے اچھی فصل تاکہ اگائی جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگلا بیج جب تک تیار ہوتا ہے ایک مدت تک اس پہ محنت ہوتی ہے، پھر بیج کاشت ہوتا ہے، فصل وجود میں آتی ہے، پھر اس کے بعد جب گندم کی کٹائی یا کسی بھی فصل کی جو کٹائی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی صلاحیتیں پتہ چلتی ہیں۔ لائک کوئی آٹا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آٹا ہے یہ چپکنے کی صلاحیت اس میں کم ہے یا اس میں زیادہ ہے، زود ہضم ہے، ہماری صحت کے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کہانی کہاں سے پتہ چلی؟ یہ کہانی ساری بیج کے اندر موجود تھی۔ تو انسان جو ہے، انسان کا بھی جو عقیدہ ہے وہ اس کے اندر جو یقین کی کیفیت پیدا کرے گا، جو اس کے عمل ہوگا، اس کی ساری کہانی ہمارے عقیدے کے اندر پوشیدہ ہوگی۔ کسی کا عقیدہ مضبوط ہوگا تو اس کا یقین بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا، اس کا احساس، اس کا جو ذمہ داری کا احساس ہے، اس کے اندر حیا کس قدر ہے، اس کے اندر عدل و انصاف کا جو پہلو ہے، وہ وعدہ کیسے پورا کرتا ہے، وعدہ نبھانے کے بارے میں ہمیں کہتا ہے نا اسلام بار بار۔ تو اگر امانت رکھوائی جائے، امانت دار کیسے ہوگا کوئی انسان، ٹھیک ہے، اس کے تعلقات دنیا سے کیسے ہیں، کیسے وہ بہتر کرتا ہے، والدین کا کتنا خدمت گزار ہے، اپنے حقوق و فرائض میں کیسا ہے یہ انسان۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں
ہمارا عقیدہ سکھاتا ہے. عقیدہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جتنا ہمارا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی جو انسان کی زندگی ہے وہ بہتر ہوگی. اللہ سے تعلق بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، ہمارے عمل میں بھی اتنی ہی بہتری آئے گی. اب اس کے بارے میں ہم باقاعدہ طور پر دیکھیں گے، تو آپ اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں جو پوائنٹس ہوں گے، کیونکہ آپ کا جو کوئز ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہوگا. عقیدے کی ہم نے ابھی ڈیفینیشن پڑھی ہے کہ عقیدہ ہے کیا. تو عقیدہ وہی فیصلوں کا نام ہے جو ہم اپنی سوچ سے، اپنی عقل سے سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے کانوں سے سنتے ہیں، لیکن ہم قوانین الہی کے ذریعے سے ہی انہیں اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، عقیدہ بنیاد ہے ہماری سوچ کے، یقین کی. اب جب سوچ ہوگی، قوانین الہی پر ہم پرکھیں گے وہ فیصلہ اور پھر اس کو اپنی امپلیمنٹ اس پہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہمارا عقیدہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ ضروری کیوں ہے. کیونکہ جو عقیدہ ہے یہ دین اسلام کی بنیاد ہے. اسی کی وجہ سے انسان مسلمان بنے گا. اس کا جو طرز زندگی جو وہ اختیار کرے گا وہ بھی اسی کے اکارڈنگ کرے گا. اس کے بغیر ہم اسلامی طرز زندگی کو اختیار نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ ہماری زندگی میں جو مقاصد ہیں اس کو بھی ہم اپنے عقیدے کے بغیر ہم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی فیصلہ ہوگا دل سے مانیں گے، زبان سے اقرار کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ کی ذات پہ بھی ہم اسی طریقے سے ایمان رکھیں گے کہ اللہ نے ہمیں ایک وجود بخشا، اللہ ہمارا مالک ہے، رازق ہے. ہمارے لیے یوں سمجھے کہ جو بندگی کا جو ہمارا جو معبود ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے اس کی ہمارا معبود، اور ہم اسی کی ہی بندگی کریں گے. اب یہ جو سارے جو دنیا میں ہمیں یہاں پہ بھیجا گیا شرف المخلوقات بنا کے، اور ہمارے مائنڈ میں اس طرح سے اس حوالے سے بھی کوسچن آتے ہیں اللہ نے رسولوں کو کس لیے بھیجا، کتابیں کیوں نازل ہوئیں، تو ان کا بھی جواب اسی میں ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے. ٹھیک ہے، تو سارے احکامات ہمیں بتا دیے گئے، ان پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے. اور پھر ساتھ میں ہمیں آخرت کا بھی کانسیپٹ دے دیا گیا کہ آخرت میں کوئی کس طریقے سے اپنی زندگی گزار کے دنیا میں واپس جائے گا. اگر کوئی اچھی زندگی گزار کے جائے گا تو اس کو کیسا رزلٹ ملے گا، کوئی اگر بے مقصد زندگی گزار کے آئے گا اس کو کیسا رزلٹ ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے عقائد میں شامل ہیں. عقیدہ مسلمان کی ضروریت ہے، ساری وہ ضروریات پوری کرے گا جو عبادات کی بنیاد ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نماز کو ویسے ہی کوئی دیکھے، کوئی نان مسلم، تو کیسے کنسیڈر کرے گا. ایک آدمی ایک ٹائپ کی وہ یوں سمجھے گا کہ وہ ایکسرسائز کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کبھی وہ قیام کر لیتا ہے پھر سجدے میں چلا جاتا ہے. کسی نان مسلم کو تو نہیں پتہ نا. تو نماز ہے یا پھر روزہ ہے، روزے کو وہ کیسے لے گا کہ اس نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، پیاسا ہے، بھوکا ہے. کوئی بھی نان مسلم یہ سوچ سکتا ہے. زکوٰۃ ہے، اس کو بھی وہ کیسے کنسیڈر کرے گا کہ یہ اپنے پاس، اس کے پاس بہت سارا مال ہے، اپنے مال میں سے کوئی تھوڑا سا، کوئی 2.5% کے ایکول وہ کسی دوسرے کو وہ دے رہا ہے جس کو بھی ضرورت پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں، نماز ہے، ہمارا روزہ ہے، ہماری جو زکوٰۃ ہے، ہمارا حج ہے یا ہمارا جہاد ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں عبادات میں کیسے تبدیل ہوتی ہیں؟ یہ عبادات میں اسی وقت تبدیل ہوتی ہیں جب وہ اللہ کی ذات کے لیے خالص ہوں. ٹھیک ہے، ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ ہم اللہ کی ذات کے لیے. روزہ کس کی خوشنودی کے لیے رکھا جاتا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نا، کہ اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو اور آخرت میں ہمارے لیے درجہ لکھیں اللہ تعالیٰ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس پہ بھی ہمارا یہی کانسیپٹ ہے کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں، جو عمل ہم کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی کر رہے ہیں. وہ چیز اللہ کی عبادت میں تبھی وہ کنورٹ ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ مسلمان پھر جو بھی کام کرتا ہے، اس کے جو بھلائی کے کام ہیں جن کی بھی انسٹرکشن دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ سارے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ عقیدہ اگر درست ہوگا تو ہی انسان اللہ کے ہاں جو ہے وہ قبول کیا جائے گا، اور عقیدے کی درستگی کی وجہ سے انسان کے جو نیک اعمال ہیں وہ قبول کیے جائیں گے. ورنہ تو نان مسلم بھی بہت سارے اعمال کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چیریٹیز میں آپ دیکھیں ان کی کمائی کا بہت سارا پورشن جو ہے وہ فکسڈ ہوتا ہے، چیریٹیز میں جا رہا ہوتا ہے. کل کے لیکچر میں ہم جس طرح ڈسکشن کر رہے تھے کہ لوٹ مار کرتے ہیں لوگ، قتل و غارت کرتے ہیں، لیکن پھر کیا کرتے ہیں، اپنی جو بھی مال و دولت ہے اس میں سے بیواؤں کا حصہ رکھ لیتے ہیں، کچھ یتیموں کو دے دیتے ہیں. لیکن ان کے ہاں یہ نیکی، یہ چیز کنسیڈر کی جاتی ہے کہ یہ نیکی ہے، لیکن اصل میں وہ نیکی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے اعمال نہیں چاہیے. اللہ کو نیک اعمال جو ہے وہ چاہیے جو کہ پورے کے پورے ہوں. ٹھیک ہے، پورے کے پورے مطلب کامل ہوں. جو نیک بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ سارے اعمال کرے گا تو اللہ کو وہی اعمال پسند ہوں گے. وہی اعمال جو ہے وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ قابل قبول ہوں گے، وہ ضائع نہیں کیے جائیں گے. اب یہ جو عقیدے کی درستگی ہے، اس کی بیسس پہ ہی رسولوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں، شہید ہو گئے کہ لوگوں کے جو عقائد ہیں وہ درست ہو جائیں، ان کا ایمان بہتر ہو جائے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، 164.
بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یقیناً احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک رسول ان کو انہی میں مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا 1/3 جو حصہ ہے وہ عقائد پر مشتمل ہے۔ عقائد بہتر ہوں گے تو ہی، کیونکہ جو باطل عقائد ہیں ان کی تو گنجائش اسلام میں ہے ہی نہیں، اور کسی کا اگر باطل عقیدہ ہے بھی تو انسان کے اچھے اعمال بھی ہوں گے نا تو ان سب کو وہ عقیدہ برباد کر دے گا۔ سورہ زمر میں ہم دیکھتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کو وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً ضرور آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ میں بھی آتا ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہی آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اب ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہم سبھی جو پک اینڈ چوز والی پالیسی کو اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے جو یہ آیت ہے یہ بڑی الارمنگ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والی زندگی گزار رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا پورشن ہم کفر کو بھی دے دیں کہ نہیں چلے ہم باقی سارے کام اچھے کرتے ہیں لیکن ایک برے کام سے کیا ہو جائے گا نا، تو ایمان کے ساتھ کفر کرنے والے کا جو اچھا عمل ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا، آخرت میں پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے وہ شامل ہو جائے گا، انہی لوگوں میں۔ ٹھیک ہے، تو عقیدے کی جو پختگی ہے وہ پاکیزگی ہے، اسی کو ہی امپورٹنس دینا ہے۔ اور پھر یہاں پہ شرک سے جو ہے وہ شرک کی نفی ہے، اور غیر اللہ سے جتنی بھی لوگ جو ہے ان کی قربت اختیار کرتے ہیں ان لوگوں سے بھی اور غیر اللہ سے بھی اظہار برات کرنا ہے، اس قدر کرنا ہے کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی عظمت وہ ہے جسے ہم دل میں اتاریں گے، ٹھیک ہے، اللہ کا خوف ہے اسے ہم اپنے دل میں بڑھائیں گے، تو جتنی زیادہ توکل کر سکے، جتنی زیادہ امید باندھ سکے، اتنا ہی زیادہ ہمارے عقیدے کی کوالٹی بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ سورہ ملک کی آیت ہے، آیت نمبر 2، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں زندگی دی ہے یہ ہم سب کی آزمائش کے لیے ہے، ہم سب یہاں پہ آزمانے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں، تو موت سے پہلے ہم نے اپنے سارے عمل بہتر کر لینے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام، ہم دیکھتے ہیں ہمارا اسلام ہے نا ہمارا دین، تو کبھی کسی کوئی پوچھتا ہے کہ دین اسلام کیا ہے تو کسی کے پاس اس کا رپلائی ہوتا ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں پہلے تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہے، کبھی کہتے ہیں کہ کوئی جواب اور کوئی، تو ہمیں بالکل ٹھیک سے اس کی ڈیفینیشن آنی چاہیے کہ دین اسلام ہمارا صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ سیدھا راستہ۔ ہم سب چاہ رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں دنیا میں بھیج دیا تو ہم چاہتے ہیں ہمارا جو راستہ ہے وہ سیدھا ہو، بالکل ایک ایسے راستے پہ چلیں جو ہمیں گمراہ نہیں کر رہا ہو۔ کہیں ہم گھومنے پھرنے بھی چاہتے ہیں تو ہم یہی چاہ رہے ہوتے ہیں نا راستہ معلوم ہو ہمیں، تاکہ ہم ادھر ادھر بھٹک نہیں جائیں، گمراہ نہیں ہو جائیں۔ جیسے ہی گمراہ ہو جائیں گے تو پھر ہمارے لیے مسائل شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا میں جیسے ہمیں بھیجا، ساتھ ہی رسولوں کو بھی بھیجا تاکہ ہم سیدھا راستہ وہ ہمیں دکھائیں، سمجھائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام ہیں وہ ہمیں بتا دیں، ساتھ ہی کتابیں بھی نازل کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو دین پہ جو چلے گا اس راستے پہ، صراط مستقیم پہ، تو کامیاب وہی ہوگا۔ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں ہم دیکھتے ہیں یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ پھر آل عمران کی ہی آیت نمبر 85 میں، جو شخص اس دین کے علاوہ کسی اور مذہب پر چلے اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں۔ پھر سورہ شورہ میں آتا ہے پچھلے انبیاء علیہ السلام کا جو دین تھا وہ بھی اسلام تھا، اور دنیا کا ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، سورہ روم میں یہ چیز بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد ہم حدیث ایک دیکھ لیتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث 2942 کہ تمام انسانوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا بہت ضروری ہے۔ اب ہم کسی ایک بندے کو بھی اگر ہمارے ذریعے سے ہدایت مل جائے گی تو وہ حدیث کے الفاظ کے مطابق وہ ہمارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور پھر یہ کہ کسی کو لیکن ہم جبراً اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، ہم ہدایت کے لیے دعوت ضرور دیں گے۔ تو انسان جو ہے اس کو موت تک اسلام پر قائم رہنے کا حکم ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں یہ چیز واضح ہے، اور اسلام سے جو مرتد ہونے کی سزا ہے وہ قتل ہے۔ اسلام کی ایک بار آپ پہ حق کی دعوت آپ کے سامنے آ گئی، آپ نے اسے قبول کر لیا، اب اس سے آپ پھر نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ پھریں گے تو پھر آپ مرتد ہوں گے، اور پھر ابو داؤد کی حدیث نمبر 4351 کے اکارڈنگ آپ کی سزا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔
انسان کو دنیا میں نا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہم 1367 دیکھتے ہیں کہ اہل اسلام کا زمین میں بنیادی کردار کیا ہے؟ یہی کہ وہ اللہ کا گواہ بن کے اس دنیا میں رہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دین اسلام کے بارے میں ہم جان لیا ہم نے کہ دین اسلام ہے کیا۔ دین اسلام جو ہے ہمارے لیے صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل فرمایا تاکہ ہم لوگ سیدھی راہ پر چلیں۔ تو دین اسلام میں ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے لیے درجات کتنے ہیں۔ درجات ہیں ہمارے پاس صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 93۔ تو 3 درجات ہیں، ہم اس کو بچپن سے ہی پڑھ رہے ہیں۔ اسلام ہے، ایمان ہے اور احسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم 1 بائی 1 ان سب چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کا فرما بردار ہو جانا، اور شرک سے اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرنا جو ہے وہ توحید ہے۔ اسلام میں 5 ارکان ہیں۔ اسلام کی جو عمارت ہے 5 ارکان پر اٹھائی گئی ہے۔ کون کون سے ہیں؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود برحق نہیں، یعنی توحید، اور پھر رسالت کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ہمیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 سے بھی یہ سارے جو ارکان ہیں یہ معلوم ہوتے ہیں۔ پھر ایمان کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کے اصطلاح میں ایمان کیا ہے؟ دل کا اعتقاد ہے، زبان کا اقرار ہے اور اعضاء کا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں یہ دونوں شہادتیں ہمیں ویسے ہی ملتی ہیں۔ اس آیت کو بھی آپ دیکھ لیں، اور یہ کہ ان کے بغیر انسان جو ہے وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، زبان بھی اور پھر دل بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ زبان پہ تو آ رہا ہے لیکن دل سے اقرار نہیں کیا۔ تو ایمان میں عمل بھی شامل ہو جائے گا۔ عمل کیسے ہوگا؟ اعضاء سے ہوگا۔ اعضاء میں سب چیزیں آتی ہیں، دل آ گیا، زبان آ گئی، اور پھر جو ہے اس کا جو عمل ہوگا جو بھی، وہ بھی سارا اعضاء کے عمل سے جو ہے اس کو ہم کوریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 143 میں جو ہے نماز کو ایمان قرار دیا گیا ہے، سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 143 ہے۔ ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ ایمان کا کیسے جو لیول ہے وہ کیسے برقرار رہے گا؟ ایمان بڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم کیسے ایمان بڑھا سکتے ہیں؟ اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اور قرآن مجید، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہمیں علم جو انہوں نے دیا وہ سارا علم ہم حاصل کریں گے، سنت کا جو علم ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا فہم حاصل کریں گے۔ قرآن کریم کی الحمدللہ ہم تلاوت کرتے ہیں، تو ہم اب کیا کریں گے؟ غور و فکر کریں گے ہمیشہ، اور پھر احادیث ہیں، سیرت رسول ہے، اس کا علم حاصل کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مسلسل اتباع کریں گے، اللہ کی مخلوقات ہیں ان میں غور و فکر کریں گے۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ نے بیکار نہیں پیدا فرمائی ہے، تو ہمیں غور و فکر سے ہی پتہ چلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر کرنا ہے کثرت سے۔ ہماری جو دنیاوی اذکار ہے نا وہ ہمیشہ زبان پر نہیں رہنے چاہیے، بلکہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اور جو دعائیں ہیں یہ ہماری زبان پہ ہمیشہ رہنی چاہیے۔ اسلامی عقائد کی کیا حقیقت ہے اور اخلاقیات کیا ہیں، ان سب کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی، اور پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں جس کے بعد ہمارے عمل میں یہ سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، تو پھر ہماری ایک دعوت ہے، دعوت اللہ، اس میں ہم بہت زیادہ ہمارا رول ہونا چاہیے، حق کی نصیحت کرنی چاہیے، صبر کی تلقین ہم کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے وہ ہم سب پہ عائد ہے، ہم سب کو ہی وہ فرض ضرور ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو اپنے اندر وہ ساری صفات پیدا کریں گے جو سچے مومنوں میں ہیں، ٹھیک ہے۔ علم مجالس سے کبھی بھی دور نہیں رہیں گے، یا تو کسی جماعت کا رکن بن جائیں گے، کسی جماعت، یا پھر اپنی کوئی جماعت بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ دونوں میں سے ایک کام کرنا لازمی ہے تاکہ آپ کے اندر سچے مومنوں والی صفات پیدا ہوں، اور جس قدر انسان اللہ کی جو علمی جو مجالس ہیں ذکر کی ان کے قریب رہتا ہے اتنا ہی اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ فہم پیدا ہوتا ہے۔ صالحین کی صحبت اختیار کرنا اسی لیے لازمی جو ہے قرار دیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ ہمارے ارد گرد جو کام ہو رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ارد گرد کبیرہ گناہ جو ہیں وہ عام ہیں، اور جو کفار کے جو رسومات ہیں ان سب سے دور رہیں گے ہم، تاکہ ہمارا ایمان کمزور نہیں ہو۔ ایمان کیسے کمزور ہوتا ہے؟ جب ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اسے ہم جو ہمارا ایمان ہے وہ بالکل ایسے ہی بوسیدہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر آہستہ 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 وہ بالکل ہی ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ایمان کیسے کم ہوتا ہے؟ جیسے دین سے کوئی اعراض کرتا ہے، غفلت سے کام لیتا ہے، گناہ کرنے میں جو ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ایک بار گناہ کر لیا تو سوچتا ہے کہ نہیں چلو ایک بار پھر سے بھی کر لوں، ٹھیک ہے۔ تو توبہ پہ وہ اپنا وہ عقیدہ رکھتا ہے بعد میں کبھی توبہ کر لوں گا، اور وہ وقت پھر کبھی نہیں آتا۔ اور پھر یہ کہ دینی علوم ہے ان کو آپ کے سامنے کتنا ایزی ہے نا آج کل علم حاصل کرنا،
تو دینی علوم کی آج کل تفاسیر ہیں یوٹیوب پہ اتنا زیادہ جو ہے آپ کے پاس مٹیریل اتھینٹک پڑا ہوتا ہے، احادیث ہیں ہمارے پاس، ایپس آ گئی ہیں، اسلام 360 ہو گئی، تو جب مرضی ہم کوئی بھی اپنی حدیث اٹھائیں گے ہمیں اس کی اتھینٹسٹی پتہ چل جائے گی، تو کوئی ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے آج کے دور میں۔ اور پھر یہ کہ ہمارا نفس جو ہے ہمیں مسلسل گناہوں پر، نافرمانیوں پر اور بری خواہشات کی پیروی پر اکسا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان سے ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ دنیا کی محبت ہمیشہ دنیا کی جو چمک ہے اپنی طرف انسان کو مائل کرتی ہے، اس کی طرف مائل نہیں ہونا۔ کبھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ دوست میرا جو ہے یہ برے کام کرتا ہے، تو اس کو کوشش کرنی ہے، اسے جو ہے دعوت دینی ہے، اچھے کاموں کی طرف راغب کرنا ہے، لیکن اگر وہ برے کاموں کی طرف ہی راغب رہتا ہے تو پھر اس سے آپ نے دوستی نہیں کرنی، یا آپ کو ایک چیز کا پتہ ہے کہ یہ انسان برا آدمی ہے، اس کو کبھی بھی دوست نہیں بنانا۔ اور پھر ایسی مجالس میں بھی شرکت نہیں کرنی جہاں پہ فحش جو ہے گفتگو ہو رہی ہو، اور شیطانی کام ہے، ہم سبھی جانتے ہیں، ہمارے اندر اللہ نے ایک حواس رکھے ہوئے ہیں جسے ہم ضمیر کا بھی نام دیتے ہیں، تو ہمیشہ ہمیں وہ اس چیز کے لیے روکتا رہتا ہے کہ یہ شیطانی کام ہے، اس میں کبھی بھی اپنے دل میں رغبت پیدا نہیں کرنے دینی چاہیے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بھی ایمان والے ہیں وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی کسی کا لیول کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، تو ہمیں ہمیشہ سے اپنا جو ہے لیول بڑھانا ہے۔ سورہ فاطر ہے آیت نمبر 32، اس میں آپ دیکھتے ہیں ٹرانسلیشن میں، چنانچہ ان میں سے کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی نیکیوں میں آگے جانے والا ہے، آگے نکل جانے والا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر کوشش کرتا ہے کہ نیکیوں میں وہ آگے نکل جائے تو obviously اس کا درجہ بڑھ جائے گا۔ یہاں تک ہم نے دیکھ لیا اپنے ایمان کے بارے میں، کس طریقے سے ہم ایمان کو بڑھا سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم ایمان کو کمزور والے کاموں سے اجتناب کر سکتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اور ایمان کو جیسے ہم نے کانسیپٹ لیا تو ان دونوں میں کیا کوئی فرق ہے؟ تو اگر تو ان کا ذکر اکٹھے ہو رہا ہو تو ان میں بظاہر تو فرق یہی ہے کہ جو ایمان ہے اس سے مراد ہے باطنی جو اعمال ہیں، اعتقاد ہیں یا اعتقادات ہیں یا جو باطنی اعمال ہیں، انہیں ہم ایمان سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اور جو اسلام ہے، جیسے اسلام کے ارکان بھی ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو اس سے مراد کیا چیزیں ہیں؟ ظاہری اعمال۔ اگر ان کا الگ الگ ذکر ہو تو اس سے مراد ایک ہی لیا جائے گا، ایسے نہیں ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں الگ ہو جائیں گے، لیکن اگر ان کا جو ہے اکٹھے ذکر کیا جائے گا تو ہمیں اس کا جو ڈفرینس ہے وہ ضرور معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اکیلے جیسے ایمان کا ذکر ہو گیا تو اس میں اسلام کا ذکر شامل ہوگا۔ یہ جو ہے ظاہری جو اعمال ہیں ان کی ایمان کے بغیر میں کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر اسلام کا اکیلے میں ذکر ہوگا تب بھی اس میں ایمان شامل ہوگا۔ لیکن اگر اکٹھے ذکر ہو رہا ہو تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ باطنی اعمال اور اعتقادات کیا چیزیں ہیں، ایمان کا حصہ ہیں، اور ظاہری اعمال جو ہیں وہ اسلام کا حصہ ہیں۔ ایمان کی شاخیں کیا ہیں؟ اس کے لیے ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 9، سیدنا ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی شاخ ہے۔ ایمان کے ارکان ہم دیکھ لیتے ہیں، ایمان کے ارکان کیا کیا ہیں؟ 6 ارکان ہیں جس کو ہم صحیح مسلم کی حدیث نمبر 93 سے پہلے بھی ہم نے دیکھی، اس کو پھر سے ایک بار دیکھ لیجئے جو ڈیزائن آپ سے شیئر ہوئے ہیں۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اسلامی کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ پھر اس کے بعد احسان جو ہے اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں، حدیث ہے ہمارے پاس، حدیث جبریل، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 50۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ احسان جو ہے وہ عبودیت کی منازل میں سب سے افضل ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ اس کا جو لب لباب ہے، اس کی روح اس کا اور اس کا جو کمال ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک جو ہے ایک ڈیفیکلٹ آپ کے لیے ڈیفینیشن ہو جائے گی۔ ہم حدیث جبریل کو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایمان کا جو درجہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں، 2 درجات ہیں، 2 مشاہدات ہیں، یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک درجے میں مشاہدہ ہے، دوسرے میں مراقبہ ہے۔ مشاہدہ کیا ہے کہ انسان جب عبادت کر رہا ہو تو ایسے عبادت کرے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس کو مشاہدہ کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا جو درجہ ہے، اس یقین کے ساتھ عمل کرے گا کہ وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ جو ہے وہ اسے دیکھ رہا ہے، اور جب انسان اس درجے کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی عبادات جو ہے وہ بہتر سے بہترین کی طرف جو ہے وہ سفر کرنے لگتی ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام میں شہادتوں کا کیا درجہ ہے۔ ہم سورہ نور کی آیت نمبر 62 میں دیکھتے ہیں کہ در حقیقت ایمان والے وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔
ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ، ایمان میں اسلام میں داخل ہو گئے، اور کلمے کا مطلب ہم یاد کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو کلمہ پڑھنے کی کیا کچھ شرائط بھی ہیں؟ تو یہاں پہ ایک ہم روایت لے لیتے ہیں، اس میں اس کے مطابق جیسے کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ جنت کی چابی ہے، جس نے لا الہ پڑھا وہ جنت میں جائے گی۔ لیکن یہاں پہ اس چیز کو واضح کرنا چاہیے کہ جیسے چابی میں کچھ جیسے وہ اندر دندانے ہوتے ہیں نا، اور وہ ٹھیک ہوں گے تو چابی کھلے گی، تو وہ جو دندانے ہیں ان کو ان کے جس سے وہ چابی بنے گی ان شرائط کے ساتھ ہی وہ چابی کھلے گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ شرائط ساری پوری کرنا لازمی ہے، تبھی آپ کی جو چابی ہے اس کے اندر دندانے بن جائیں گے۔ وہ کون کون سے ہیں وہ شرائط، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث دیکھتے ہیں 136، جس کا جو یہ پہلا درجہ ہے کہ علم، ہمیں لا الہ الا اللہ کے جو معنی ہیں ان کا علم ہونا بہت ضروری ہے، کہ ہمیں غیر اللہ سے الوہیت کی جو ہے وہ نفی کیسے کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز ثابت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ اس پہ یقین رکھنا ہے، کلمے پہ یقین کیسے رکھیں گے؟ کیونکہ کلمہ جو ہے وہ شکوک و شبہات سے، تردد اور جو تہمات ہے اس کو یہ کلمہ قبول نہیں کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 138، اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ علم کے بعد کیا کریں گے؟ یقین رکھیں گے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ آ جاتا ہے قبولیت، یعنی کلمے کے جو تقاضے ہیں، جو ظاہری اور باطنی تقاضے، ان کو ہم قبول کریں گے، کیونکہ جو قبول نہیں کرے گا وہ کفر کا ارتکاب کرے گا۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 35، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اپنے فعل سے اتباع کرنا، یعنی اب جو ہے علم ہے وہ عمل کے بغیر تو نامکمل ہے نا، علم حاصل کرتے رہو، عمل نہیں ہوگا تو پھر فائدہ نہیں ہے اس کا کوئی بھی۔ تو چوتھے نمبر پہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل پیرا ہونا اور اس کے منع کردہ کاموں سے رک جانا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 22، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارا صدق کا جو پوائنٹ آتا ہے، صدق یعنی صداقت اور جھوٹ۔ لا الہ الا اللہ کے اقرار میں انسان سچا ہو، سورہ فتح کی آیت نمبر 11 میں یہ چیز آتی ہے۔ تو سچا کیسے ہوگا؟ وہ دل سے یہ چیز قبول کر رہا ہوگا، بالکل پیور جو انسان، پیورٹی ہے اور لائلٹی ہے اس کے اندر وہ موجود ہونی چاہیے، وہ سچائی سے اس چیز کا جو ہے وہ ذکر کرے اور اقرار کرے۔ اور پھر اخلاص آتا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کی جو گواہی ہے اس میں اللہ کی رضا کا ارادہ ہو، بہت ہی مین پوائنٹ ہے یہ۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر 7ویں نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت۔ اب جو ہم بار بار یہی چیز دیکھتے ہیں کہ محبت کا جو مرکز ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی اس لائق بھی نہیں ہے کہ اسے محبت کی جائے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم صرف اللہ سے محبت کریں گے، اور اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کی جائے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کو جو چیزیں پسند ہیں، جو چیزیں محبوب ہیں ان کو ہم ترجیح دیں، اللہ کی جو ہے جتنے بھی احکام ہیں ان پہ ہم عمل کریں، اللہ کی اتباع کریں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اس پہ عمل کریں، ان کو اپنائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کریں۔ اب یہ ساری چیزیں، ان سب احکام میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے نفس کے خلاف ہوتی ہیں، ہماری خواہشات کے بھی خلاف ہوتی ہیں، تو محبت کا تقاضا یہی ہے کہ خود کو سرنڈر کریں، ٹھیک ہے؟ تو محبت کا یہ مین تقاضا ہے۔ اور اس کے بعد 8ویں پوائنٹ پہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا کفر کرنا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 130، اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا کوئی اگر کسی اور چیز کی عبادت کی جا رہی ہے تو ہم ان سب چیزوں کا ہم کفر کریں گے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی کا کیا مطلب ہے۔ ہمارے پاس اس کے بہت سارے ریفرنسز ہیں، ان ریفرنسز کو آپ لوگ خود دیکھیں گے، کیونکہ سارے ریفرنسز آپ سے شیئر کرنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ کو یہاں پہ بتاتے جاؤں گی میں ساتھ ساتھ، جیسے سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زبان سے اقرار کریں گے ہم، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس چیز کی تصدیق کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ جنوں اور تمام انسانوں کے لیے بھی رسول ہیں۔ اور پھر یہ کہ سورہ نجم میں ہم نے دیکھا آیت نمبر 3 اور 4 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماضی اور مستقبل کے حالات اور واقعات کے بارے میں جو خبریں دیں ان سب کی تصدیق کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جن امور کو حلال کہا انہیں حلال، اور جنہیں حرام کہا انہیں حرام سمجھنا۔ سورہ حشر میں آیت نمبر 7 میں یہ ہم دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جن کاموں سے روک دیا
ٹھیک ہے، ان سے رک جانا اور جن کاموں کا حکم دے دیا ان کی اطاعت کرنا۔ آیت نمبر 80 ہے سورہ نساء کی، اس میں ہم یہ چیز جو ہے ویریفائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو ہم دل سے تسلیم کریں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نافرمانی ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نہ ہی ٹھہرانا ہے، نہ ہم کبھی ٹھہرائیں گے، لیکن اطاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں شراکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ میں رکھ دی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7280 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 80 سے یہ چیز ہمیں واضح ہے، یعنی اطاعت۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، ان کے سارے احکام کی ہم نے فرما برداری کرنی ہے۔ تو اور اس کے بعد یہ کہ یہ عقیدہ بھی ہمارا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک واپس نہیں بلایا جب تک انہوں نے دین کو مکمل طور پر پہنچا نہیں دیا سب لوگوں تک، ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے دین کی تکمیل کی۔ اور خطبہ حجۃ الوداع میں ہم نے بارہا دیکھا اس چیز کو کہ اس چیز کی گواہی اور شہادت بھی لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا میں نے تم تک سارا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی ہم یہ چیز دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا، صحیح مسلم کی 4493 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو روشن راستے پر چھوڑ گئے ہیں، اب راستہ سارا دکھا کے گئے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 4607، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی ساری شرائط ہیں جو لا الہ الا اللہ کی شرائط ہیں، ابھی ہم نے وہ ساری شرائط دیکھی ہیں۔ اور پھر یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ واجب ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے والدین ہیں، ہماری جو اولاد ہے، دنیا کے تمام انسان، ہمارے اساتذہ ہو گئے، کچھ بھی جو ہمیں بہت محبوب ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ محبت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی رکھنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 15 میں یہ چیز موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات کیا کیا ہیں، ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب تذکرہ کیسے نہیں کریں گے، ہماری ہر عمل سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ظاہر ہوتا ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا ہے ان کے سکھانے کے علاوہ۔ اور پھر یہ کہ ہمیں اس چیز کا شوق ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن ہم ان کے کیونکہ بتائے گئے راستے پر چلتے جا رہے ہیں، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، تو ہمارے دل میں یہ شوق موجود ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ بغض رکھیں گے ہم ان سے بغض رکھیں گے، آپ سے جو محبت رکھیں گے ہم ان سے محبت رکھیں گے، آپ کے جو اخلاق ہیں ان کی ہم پیروی کریں گے۔ اب ہمارا جو عقیدہ ہے، سب سے پہلا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے عقیدہ توحید، یعنی اللہ پر ایمان۔ اب ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ اللہ پر ایمان یعنی کہ کیا ہے، توحید کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے۔ توحید کا یہی کانسیپٹ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، کبھی بھی اللہ کو ایک سے زیادہ جو ماننے والے ہیں ان سے ہم جو ہے ان کی بھی ہم تصحیح کریں گے، اللہ کو ایک سے زیادہ نہیں مانتے۔ ہم شریعت کی زبان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ واحد ہے، سورہ اخلاص میں ہم دیکھتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور نہ ہی وہ کوئی بھی اس کے برابر ہے یا اس کا ہمسر ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے کوئی بھی اگر ایسا، جیسے پرانے عرب کے جو لوگ تھے وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، ساتھ میں کہتے تھے کچھ اور بھی معبود ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، تو ان سب چیزوں کا جو ہے انکار ہے، وہی ہمارا توحید کا کانسیپٹ ہے۔ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید پہ ہے، اسی لیے اس کو دین توحید کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 111، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ تو اللہ کی جو توحید ہے اس کے بارے میں ہم کیسے جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے اور اس کی جو ذات کی معرفت پر ہر مخلوق جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے، اور جو زندگیوں کی درستگی کا جو دار و مدار ہے وہ بھی اسی عقیدے پہ ہے۔ عقیدہ توحید ہی دلوں میں پختہ ہونا وہ بہت ضروری ہے، تبھی ہمارے جو اعمال ہیں وہ صحیح ہوں گے۔ انسان کی جو عبادات ہیں، اخلاقیات اور جتنے بھی معاملات ہیں، سب کام جو ہیں وہ نیکی بن جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم جنت میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ مبارک و تعالی۔ ابھی عقیدہ توحید کے جو ریفرنسز ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ محمد کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 19،
بس آپ جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے علاوہ سورہ نمل ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 62، عقیدہ توحید انسانی فطرت میں شامل ہے۔ آل عمران کی 18 آیت ہے، عقیدہ توحید پر اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر ہے 63 64، اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید ہی کی دعوت دی ہے۔ پھر یہ کہ سارے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی دعوت جو ہے وہ توحید ہے، اور اس کے جو ہمیں ریفرنس ملتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25، سورہ نحل کی آیت نمبر 36، سورہ مومنون 23، سورہ اعراف 85 اور 65 بھی، اور سورہ بقرہ میں 21 آیت ہے۔ قرآن مجید کی جو دعوت ہے وہ توحید ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توحید کا اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ بخاری کی 6683 میں یہ چیز مینشنڈ ہے، اور توحید کا انکار کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری بھی فائدہ مند نہیں ہے، جیسے بخاری کی 2753 حدیث ہے، اس میں یہ چیز واضح ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کی 3 اقسام کون کون سی ہیں۔ توحید کی 3 اقسام سبھی کو معلوم ہونے چاہیے یہ بات۔ توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، اور توحید اسماء و صفات ہے۔ ان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تنہا و خالق و مالک ہے۔ ابھی ہم نے بہت سارے اس کے ریفرنسز دیکھے ہیں، آپ کو میں 4-5 اور بھی بتا دیتی ہوں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سورہ زمر 62، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 2، اللہ رازق ہے۔ سورہ ہود 6، اور اللہ تعالیٰ ہر شر اور شیطان سے بچاتا ہے۔ سورہ مومنون 97 98، اللہ تعالیٰ ہی اولاد دینے والا ہے۔ سورہ شورا آیت نمبر 49 سے 50، اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 17، اور اس کے علاوہ قرآن کریم پڑھتے جائیں، بے شمار آپ کو جو ہے اس میں ریفرنسز ملتے جائیں گے۔ تو شریعت بنانے کا اختیار کس کو ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 میں یہ چیز بات مینشنڈ ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اب تک ہم نے توحید ربوبیت کی جو ریفرنسز ہیں وہ دیکھے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تنہا ہے، خالق و مالک ہے، ہر چیز کا بنانے والا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ توحید الوہیت کیا ہے۔ دوسری ٹائپ ہے توحید الوہیت کو توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے، یہی کہ عبادت اور بندگی کا مستحق فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی ہمارا جو قول اور فعل، ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں، چاہے وہ ظاہری ہیں چاہے وہ باطنی بھی عبادت ہوتی ہے نا، دل کا ایمان، ٹھیک ہے، تو اس کو پورے کا پورا خالص کرنا جو ہے وہ توحید الوہیت ہے۔ سبھی جو ہے اس پہ اپنا پورا ایمان رکھیں گے، صحیح ہے، تو پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے عبادت کی نفی کرنا، خواہ وہ فرشتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو بھی کچھ لوگ اللہ پاک کا ہی معاذ اللہ درجہ دینے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی اس کی پراپر پوری نفی کرنا، اور پھر جیسے فرشتوں کو کچھ لوگ بہت عظمت کا وہ درجہ دینے لگتے ہیں کہ جو معاذ اللہ تعالیٰ کے لیول کا کوئی درجہ ہو، تو ان سب چیزوں کی نفی کرنا توحید الوہیت کہلاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں آتا ہے، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ سورہ الانعام میں آتا ہے 162 میں، آپ کہہ دیں بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عبادات کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، تو عبادات جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو جو احکامات دیے ہیں ان کی تابعداری کی جائے، ٹھیک ہے۔ عبادت ہم نے بہت بار دیکھا کہ عبادت کا مطلب جو ہے لفظی وہ کیا ہے، عبادت عبد سے نکلا ہے۔ عبد کیا مطلب ہے؟ بندہ، یا پھر غلام بھی کہتے ہیں۔ تو پوری کی پوری غلامی جو ہوگی اس میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں آئے گا، اس میں اللہ کے ون ٹو آل ہر ایک حکم کو ماننا اور پھر اس پہ عمل کرنا، مطلب پہلے مانیں گے پھر اس کو عمل میں لائیں گے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کی تعلیم بھی دیں گے، تو ہمارا کیا ہو جائے گا؟ ظاہر باطن، ہمارے سارے اقوال، ہمارے سارے اعمال، اس میں وہ سبھی چیزیں شامل ہو جائیں گی، تبھی ہم کہیں گے کہ یہ عبادت جو ہے یہ اس کی یہی ڈیفینیشن ہے۔ عبادت جو ہے اس کے 3 ارکان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کامل محبت ہے، اور محبت کے بغیر کوئی عبادت کیسے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ سے کامل امید، اللہ سے کامل محبت کی کا ریفرنس 165 سورہ بقرہ، اللہ سے کامل امید، یعنی کہ کسی انسان سے امید نہیں رکھیں گے
کسی سے امید رکھ کے ہم کسی کے پاس چلے جائیں کہ میرا یہ مسئلہ حل کر دو، تو ہرگز نہیں. آپ نے صرف اور صرف اللہ سے امید رکھنی ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کامل خوف. ہم دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جن کے ہم خوف میں مبتلا رہتے ہیں، ایسا نہ ہو جائے، وہ میرے ساتھ ایسا نہ کر دے، وہ ایسا نہ کر دے. تو جب اللہ کا خوف آپ کے دل میں آئے گا اور اللہ سے کامل امید رکھیں گے اور صرف اللہ سے محبت کریں گے، دنیا کی ہر خوف، ہر تکلیف کا جو ہے آپ کو جواب مل جائے گا. آپ ہمیشہ مطمئن رہیں گے. تبھی کہتے ہیں نا کہ کوئی مومن جو ہے وہ ہمیشہ اطمینان میں رہتا ہے، کیونکہ اسے دنیاوی چیزیں ڈسٹرب نہیں کرتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عبادات کی کیا اقسام ہیں. تو عبادت کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: قلب کی عبادت، زبان کی عبادت اور اعضاء کی عبادت. یہی طریقے ہیں نا عبادت کے. قلب کی عبادت کیا ہے کہ براہ راست جس کا تعلق دل سے ہے، یعنی دل میں کیا ہوگا، جیسے ہم عقیدہ پڑھ رہے ہیں، عقیدہ دل میں ہوگا، ایمان ہوگا، پھر یقین ہوگا اور محبت ہوگی، اور ہم نے دیکھا کہ خوف و خشیت ہوگی اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے، رغبت ہوگی، توبہ جو ہے، اور انا کا جو بت ہے وہ نہیں ہوگا، دل میں کوئی انا والی کوئی چیز نہیں ہوگی، اللہ سے توبہ طائب ہوں گے اور توکل کریں گے اللہ سے. یہ ساری عبادات جو ہے یہ قلب کی عبادات ہیں. پھر ہے زبان کی عبادات. اس سے مراد جو سارے کام جو انسان اپنی زبان سے کے ذریعے انجام دیتا ہے. مطلب زبان سے ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، خیر کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں زبان کی عبادت میں شامل ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اعضاء کی عبادت آ جاتی ہے. اس سے کیا مراد ہے، وہ سارے کام جو ہم اعضاء سے اپنے سر انجام دیتے ہیں. یہ جو ظاہری عبادات ہیں وہ ساری اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے. اعضاء سے جو بھی عبادات ہوں گی جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے فرض کی حیثیت سے بھیجی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال سے ہمیں ان کی ادائیگی کا صحیح پتہ چلتا ہے. جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، قربانی ہے، نظر ہے، صدقہ ہے، اعتکاف ہے، جہاد ہے. وہ سارے کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھا دیے، ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں ہمارے اعضاء کی عبادت میں شامل ہو جائیں گے. عبادات جو ہے اللہ کے یہاں تبھی قبول ہوتی ہیں جب وہ اللہ کی رضا کے لیے ہم سر انجام دیں. ابھی ہم نے دیکھا نا، پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ نماز ہے، روزہ ہے، کوئی بھی غیر جو مسلمان ہوگا وہ اس کو کس طرح سے اس کی ظاہری شکل دیکھے گا تو وہ اس کو ایسے ہی کنسیڈر کرے گا. تو مسلمان اس کو کس طرح سے لیتا ہے، اس کو عبادت اسی لیے کنسیڈر کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق انجام دیا جائے. اب ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ نماز کا حکم قرآن کریم میں ہو گیا. اب قرآن کریم میں کب بتایا کہ قیام اور سجود کیسے کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیسے جھکنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے پتہ چلیں. تو پوری طریقے سے اسی پہ عمل کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. ان تمام کاموں میں ریاکاری نہیں ہوگی، بدنیتی نہیں ہوگی، نمائش نہیں ہوگی. ان تمام چیزوں سے اگر ہم پرہیز کریں گے تبھی ہماری عبادت قبول ہوگی. اور پھر عبادت کے کام جو ہیں جتنے بھی، وہ اگر ہم غیر اللہ کے لیے سر انجام دیں گے تو پھر وہ شرک میں شامل ہو جائیں گے، پھر اس کو عبادت سے نکال دیا جائے گا، ٹھیک ہے. اب جو تیسری ٹائپ ہم نے پڑھی، توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات سے مراد کیا ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. ہم نے بہت دفعہ دیکھا کہ قرآن کریم میں جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں بہت سارے نام. اس کے علاوہ حدیث میں بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے. اور پھر یہ کہ ہم لوگ جیسے دیکھتے ہیں کہ 99 نام ہیں، ہم سب اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان سب کے بارے میں جاننا ہمارا یہ فرض ہے، ان کے بارے میں ہم جانیں بھی اور ان پہ عمل بھی کریں ساتھ کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو ایک حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، 2736 ہے صحیح بخاری کی، 2736 ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں لیکن ایک کم 100. جو شخص ان سب ناموں کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا جو احساء ہے اس کا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ان ناموں کے مطابق عمل کرے، ان ناموں کی تعظیم بھی کرے، ان کے وسیلے سے دعا بھی کرے. ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جنگ کے موقع پہ یا حیو یا قیوم کا جو ہے وسیلہ بنا کے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، تو دعا کی، اور وہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کی. اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کو الحکیم کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کے حکمت رکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو obviously اللہ کے جو فیصلے ہیں، اللہ جو فیصلے الحکیم کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. تو اپنے سارے معاملات پھر ہم اللہ کی سپورٹ کر دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں
کہ بہت سارے صفاتی نام ہیں اللہ کے، ہم ان سب ناموں کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے بھی صحیح. اور قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کون کون سی صفات کا تذکرہ ہے اللہ کی. اللہ تعالیٰ رب ہے، سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 میں ہم نے دیکھا. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، سورہ فاتحہ میں بھی دیکھا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 میں بھی دیکھا. وہ حی و قیوم ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 2. احد اور صمد سورہ اخلاص میں آیت نمبر 1 اور 2 میں. وہ اول آخر ظاہر اور باطن ہے، الحدید میں دیکھا آیت نمبر 3 میں. وہ قادر ہے، سورہ بقرہ میں دیکھا آیت نمبر 20. اس کا ارادہ ہی واقع ہوتا ہے، سورہ انعام میں آیت نمبر 125 میں. وہ کلام کرتا ہے، سورہ النساء آیت نمبر 164. وہ مسکراتا ہے، مسلم صحیح مسلم 4892 میں. وہ راضی ہوتا ہے، 119 سورہ مائدہ. اس کی طرف سے لعنت کی جاتی ہے، الاعراف 44 ہے آیت نمبر. وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، سورہ مائدہ 97. وہ غضبناک ہوتا ہے، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 13. اللہ محبت کرتا ہے، ہم نے دیکھا نا الودود کا جو نام ہے وہ بھی اس میں ہوتا ہے، تو سورہ بقرہ 195. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی نام ہیں اللہ پاک کے، ان سب ناموں کو یاد بھی کرنا ہے، اور پھر یہ کہ ان ناموں کے ہمیں میننگ بھی پتہ ہونے چاہیے. سارے صفاتی نام ہیں تو یہ ہم پہ یہ چیز، اس کا جو علم ہے یہ ہم سب پہ فرض ہے. اب ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بہت ضروری ہے وہ ہے طاغوت کا انکار. طاغوت ہم نے بہت سارے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں ہمیں دیکھا کہ طاغوت کا انکار ہوگا تو ایمان لانے کا موقع ملے گا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور سورہ نساء میں ہم نے دیکھا جن لوگوں نے کفر کیا وہ غیر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. پھر ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں بھی دیکھا جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں اور وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں. یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ طاغوت ہے کیا، ٹھیک ہے. تو طاغوت سے بچنے والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 17 میں بھی طاغوت کا ذکر ہے. ہم دیکھتے ہیں طاغوت ہے کیا. طاغوت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے اور اس کی فرما برداری کی جائے، ٹھیک ہے. چاہے وہ بت ہے، چاہے وہ شیطان ہے، چاہے وہ امام ہے یا انسان کا اپنا نفس ہے. یعنی انسان بھی ہو سکتا ہے، شیطان بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اس کو طاغوت کہا گیا ہے. اب یہاں پہ ایک روایت میں محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں کہ طاغوت جو ہیں ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن ان کے سردار جو ہیں وہ 5 ہیں. اب یہ جو لعین ہے ابلیس پہلے نمبر پہ، تو وہی سردار آ جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اس پر خوش ہو، ٹھیک ہے. اور پھر وہ جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے وہ بھی طاغوت ہے. جو علم غیب میں سے کسی چیز کا دعویٰ کرے گا وہ بھی. اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کے خلاف فیصلے کرے گا وہ بھی، ٹھیک ہے. تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ طاغوت کے ساتھ جو ہے وہ کفر کرے، طاغوت کا انکار کرے، ٹھیک ہے. طاغوت سے انکار کا مطلب کیا ہے کہ کفر کرنے کا بھی مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کریں گے، کبھی بھی غیر اللہ کی عبادت اور شیطان کی اطاعت نہیں کریں گے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے. ہمارے دل میں بھی، ہمارے کسی بھی جذبے میں بھی ایسی کوئی چیز آئے گی تو اس پہ ہم کبھی بھی عمل نہیں کریں گے، شیطان کی اطاعت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ طاغوت کے جو دوست ہیں وہ کون ہیں. اوبویسلی وہی ہیں جو آپ کو حق سے نکال کر لے جاتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں ہم نے دیکھا. یہاں تک ہمیں طاغوت کا بھی کانسیپٹ پتہ چل گیا. اب ہم جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ نواقض اسلام کیا ہیں. اب ہمارے پاس 2 ٹاپک رہ گئے، انشاءاللہ ہم اس کو ابھی ریوائز بھی کرتے ہیں تاکہ سب چیزوں کا کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو جائے. نواقض اسلام بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ، کہ جتنے بھی کام ہیں دین سے اور ایمان سے خارج کرنے والے، جو بھی اعمال اور جو بھی عقائد ہیں وہ ایمان کو بگاڑ دیتے ہیں اور انسان کو اسلام سے کفر کی طرف پھیر دیتے ہیں. یہ سارے نواقض اسلام میں شامل ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا جو ذکر ہے قرآن مجید اور حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں ان میں ملتا ہے کہ نواقض اسلام ہے کیا کیا. ان کو ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں ہم کہ اللہ کی عبادت میں اگر کوئی شریک کرے گا، ٹھیک ہے، نواقض اسلام میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. یا مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی یا مشرکوں کی مدد کرے گا کوئی، اللہ کے دین سے اعراض کرے گا، اور پھر یہ کہ جو بنیادی عقائد ہیں ان کو نہیں سیکھے گا اور نہ ہی عمل کرے گا. اللہ کی جو آیات ہیں ان کا اقرار کرے گا. قرآن مجید سے یا رسالت محمدی میں کوئی اگر شک کرے گا، اگر کوئی کفر کو اور شرک کو دل میں چھپائے گا لیکن بظاہر یہ اظہار کرے گا کہ وہ اسلام سے تعلق رکھتا ہے، اور پھر یہ کہ مشرک ہوگا یا کوئی کافر ہوگا، تو
دل میں شک رکھے گا کہ نہیں یہ شرک نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, سورہ آل عمران کے آیت نمبر 85 میں یہ چیز واضح ہے. اللہ کی آیات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مذاق اڑائے گا وہ بھی نواقض اسلام میں شامل ہوگا. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اسلام کو یعنی کہ دین کو کوئی گالی دے گا تو بھی. سورہ توبہ آیت نمبر 61. اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا اور شریعت کا کوئی انکار کرے گا اور اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, سورہ نوح میں آیت نمبر 7 میں اور سورہ صافات 35. اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ناپسند کرے گا اگرچہ اس پر عمل پیرا ہو, یعنی بظاہر وہ ظاہری طور پر عمل بھی کر رہا ہے لیکن ان تعلیمات کو دل سے ناپسند کر رہا ہے. سورہ محمد آیت نمبر 9. اور یہ کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ شریعت کے احکامات میں سے کچھ لوگوں کو عمل کرنے یا نہ کرنے کی اجازت ہے, ایسا شخص بھی کافر ہو جاتا ہے. آل عمران آیت نمبر 85. اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ شرعی جو احکامات ہیں تو ایسا کوئی بھی نہیں سوچ سکتا کہ اس میں ہم خود اپنی مرضی سے ہمیں اجازت ہے کہ ہم یہ عمل نہیں کریں تو بھی ٹھیک ہے, تو بھی ہمارا کام چل جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, پورے کا پورا جو احکامات ہیں ان پہ عمل بھی کرنا ہے اور ایمان بھی لانا ہے. اور اس کے بعد ایک پوائنٹ ہے کہ اللہ اور اپنے درمیان میں کچھ شخصیات کو واسطہ اگر کوئی بنا لیتا ہے, ان سے مدد مانگتا ہے اور ان سے شفاعت کا طالب ہو جاتا ہے اور ان پہ توکل کرنے لگتا ہے تو ایسا شخص بھی وہ بھی کافر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے. اس پوائنٹ پہ سبھی لوگوں کو جو ہے اس چیز پہ بہت اچھے سے غور و فکر کرنا چاہیے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اولیاء کو یہ درجہ دینے لگتے ہیں یا پھر پیری فقیری کے یا مرید بننے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, ان سب کو بھی اس چیز پہ بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور انسان کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے, کسی بھی شخصیت کو واسطہ نہیں بنانا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ کوئی اگر مستقبل کی خبریں دینا یا گزرے ہوئے واقعات کی خبریں دینے والا, ٹھیک ہے, وہ یہ ایکسپیکٹ کرنے لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ غیب کا علم ہے. ابو داؤد کی حدیث 3904 میں یہ چیز واضح ہے. پھر جادو کرنا اور کرانا, ٹھیک ہے, سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں, اور پھر بخاری کی 2766 میں یہ چیز جو ہے واضح ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حلال کردہ کو حرام کہنے والا اور حرام کردہ کو حلال بنانے والا, سورہ توبہ 29. اللہ اور اس کے رسول سے کسی بھی حکم سے بغض رکھنا, سورہ محمد آیت نمبر 8 اور 9. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسان کا جو دین ہے اس کو باطل کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, انسان کا جو دین ہے اور ایمان ہے اس سے وہ چیز خارج کر دیتی ہیں یہ تمام عمل, اور عقائد جو ہے ان کو بھی خراب کر دیتی ہیں, ایمان کو بگاڑ دیتی ہیں یہ چیزیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کفر کیا ہے. کفر ایمان کی ضد ہے. انکار کرنا کہتے ہیں نا, انکار کرنا یا عناد, اس کو کفر کہتے ہیں. تو کفر کی 2 اقسام ہیں. کفر اکبر ہے جس کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے, اور کفر اصغر وہ عمل جو ایمان کے کمال کے منافی ہے, اس کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ بھی لیکن کفر میں شامل ہوتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6809, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر کفر اکبر کی ہم 4 قسمیں دیکھ لیتے ہیں. کفر اکبر, اس کی 4 قسمیں ہیں. کفر جو جہالت و تکذیب, جس کی بنیاد پر جہالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور سورہ مومن میں آیت نمبر 71 میں ہم دیکھتے ہیں. پھر ہے کفر حجود, کتمان حق یعنی حق کو چھپانے والا جو عمل ہے. ٹھیک ہے, اور حق کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنے کو کہتے ہیں. یہ سورہ نمل میں آیت نمبر 14 میں چیز جو ہے واضح ہے. کفر عناد و تکبر یعنی حق کا انکار کرنے کے باوجود حق کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنے کو, جیسے ابلیس نے کفر کیا, مانتا بھی تھا وہ بھی, لیکن پھر اس نے سر تسلیم خم نہیں کیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 34. آخری جو ٹائپ ہے کفر نفاق یعنی لوگوں کے دکھلانے کے لیے بظاہر اطاعت اور فرما برداری کرنا, اور دل جو ہے وہ بالکل ایمان اور تصدیق سے اس کے خالی ہو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے 10 تک ہم یہ چیز دیکھتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے پاس آخری ٹاپک آ جاتا ہے وہ ہے نفاق. نفاق کا کیا مطلب ہے کہ زبان سے جو ہے وہ اقرار کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن دل میں کفر کو چھپا لیتا ہے. یہ ہے اس کی ڈیفینیشن کہ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں, نفاق اصغر ہے اور نفاق اکبر ہے.
نفاق اکبر جو ہے وہ سارا جو ایمان کے جتنے بھی یہ ظاہری طور پر جو چیزیں ہیں، یعنی فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور آخرت کے دن پر انسان ظاہری طور پر ایمان رکھ رہا ہے، لیکن باطن میں وہ سارا کا سارا یا اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اسلام کو توڑنے والا ہو، یہ نفاق میں آئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی یہ سب کچھ چیزیں موجود تھیں، قرآن کریم میں ان کی مذمت کی گئی ہے، ان کو جو ہے کافر قرار دیا گیا ہے، اور پھر یہ کہ دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں یہ لوگ شامل ہوں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 142 اور 143 میں یہ چیز مینشنڈ ہے۔ پھر نفاق اصغر آ جاتا ہے۔ نفاق اصغر سے مراد ہے نفاق عمل، یعنی انسان ظاہر میں کچھ ہے اور اس کے دل میں کچھ اور چھپا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 34 میں یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے فسق و فجور۔ فسق و فجور کہتے ہیں گناہ کر کے اطاعت سے نکل جانا، یعنی انسان اطاعت کے دائرے میں ہے اور پھر اس کے بعد وہ گناہ کرتا ہے اور اطاعت سے وہ نکل جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو یا چاہے وہ بڑا عمل ہو، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور حق کے راستے سے نکل جاتا ہے، اس کو فسق و فجور کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی دو اقسام ہے، فسق اکبر ہے اور فسق اصغر ہے، یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی اگر کوئی کرے گا تو یہ فسق اکبر کہلائے گا۔ اور فسق اصغر کیا ہے؟ اعتقادی ہے، جیسے کہ بدعت کو شامل کر دینا، ٹھیک ہے، اہل بدعت جو ہے ان کا جو فسق ہے وہ اس میں شامل ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، یوم آخرت اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں یہ لوگ، لیکن اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حرام کرتے ہوئے اور جو اللہ کے واجب قرار کیا ہوا ہے اس کو واجب کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے جو چیز ثابت ہے وہ جو ہے جہالت کی بیسس پہ یا اپنے جو شیوخ ہیں، یعنی اپنے جو ان کے بڑے ہیں ان کی تقلید کی وجہ سے اس کی نفی کرنے لگتے ہیں، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ثابت نہیں کی ہے اسے ثابت کرنے لگتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا جو آج کا جو لیکچر ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کو ایک نظر میں کہ آج ہم نے کیا کیا پڑھا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ عقیدہ جو ہے وہ ہمارے لیے اس کی درستگی کیوں ضروری ہے، عقیدہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، ٹھیک ہے، عقیدہ کی ڈیفینیشن کے بارے میں آپ کو پھر سے ایک بار بتاتی جاؤں کہ وہ فیصلے جو سن کر سوچ سمجھ کے قوانین الہی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ہم اپنی لائف میں جو امپلیمنٹ کریں گے وہی ہمارا عقیدہ ہوں گے، اور عقیدہ جو ہے وہ بنیاد ہے ہمارے سوچ کے یقین کی، یعنی یقین کی ایسی گرہ پیدا ہونی چاہیے کہ وہ بالکل کھلنے نہیں پائے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو دین اسلام ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ ہے، اور عقیدہ رکھنا ضروری کیوں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عقیدے کی درستگی کس قدر ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اسلام کی ہم نے ڈیفینیشن دیکھی کہ صراط مستقیم ہے اسلام، ہم سبھی چاہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں، ہم گمراہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام رسولوں کی ہدایت بھی یہی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی تمام کتابیں بھی اسی ضمن میں نازل فرمائیں۔ دین اسلام کے درجات دیکھے ہم نے، اسلام، ایمان اور احسان۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایمان کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کی ظاہری اور باطنی شکلیں دیکھیں، ٹھیک ہے، اطاعت دیکھی، اسلام کے 5 ارکان دیکھے، اسلام کی جو عمارت ہے وہ 5 بنیادوں پر کیسے اٹھائی گئی ہے وہ ہم نے دیکھا کہ توحید ہے، رسالت ہے، نماز، حج، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، اور رمضان کے روزے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے ایمان اور اسلام کا فرق دیکھا کہ جو ایمان ہے وہ اس سے مراد ہے ظاہری اعتقاد اور باطنی اعمال، ٹھیک ہے، اور اسلام سے مراد کیا ہے، ظاہری اعمال اسلام میں آئیں گے، اور جو باطنی اعمال ہیں اور جو اعتقادات ہیں وہ اس ایمان میں آئیں گے۔ اس کے بعد ایمان کی شاخیں ہیں، ایمان کے 6 ارکان دیکھے ہیں، اللہ پر، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر، آسمانی کتابوں پر، یوم آخرت اور اچھی اور بری تقدیر پر، اور ہم نے پھر احسان کے درجات دیکھے ہیں جس میں ہمارے پاس مشاہدہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر دوسرا درجہ کیا ہے کہ انسان اس یقین کے ساتھ عمل کرے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کی امپورٹنس دیکھی،
پھر ہم نے یہ دیکھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا جو ہے وہ جنت میں جائے گا، لیکن کن شرائط کے ساتھ جائے گا؟ جو اس کا علم رکھتا ہوگا، جو اس پہ یقین رکھتا ہوگا، قبولیت کا ایک لیول ہوگا، اور اپنے فعل سے اتباع کرے گا، سچا ہوگا دل سے اخلاص کے ساتھ، اور پھر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرے گا، اور اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کرے گا کوئی، تو ان سب چیزوں کا وہ کفر کرے گا. ٹھیک ہے، تو عقیدے کی درستگی کے لیے یہ بھی سب چیزیں ضروری ہیں. پہلے ہم نے سب سے پہلا پوائنٹ عقیدہ کا دیکھا ہے توحید میں ہم نے دیکھا کہ توحید کی 3 اقسام ہیں. سب سے پہلے ہم نے توحید کی ڈیفینیشن دیکھی. ٹھیک ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ کو ایک ماننا. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھی کہ توحید کی 3 اقسام ہیں. توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے. یہ تینوں اقسام ہم نے دیکھی. عبادات ہم نے دیکھی کہ عبادات جو ہے وہ 3 قسم کی ہیں. قلب کی عبادت ہے، زبان کی ہے، اور پھر اعضاء کی عبادت ہے. اور اس کے بعد ہم نے طاغوت کا انکار دیکھا ہے. طاغوت کی ڈیفینیشن دیکھی ہے کہ ہر وہ چیز جس کو چھوڑ کے اللہ کو چھوڑ کے جس کی بھی عبادت کی جائے گی وہ طاغوت میں آتی ہے. تو قرآن کریم میں ثابت ہے کہ آپ نے طاغوت کا انکار کرنا ہے. طاغوت کے لیے کی راہ میں جو ہے وہ لڑیں گے ہم. ٹھیک ہے، جہاد کریں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا نواقض اسلام، وہ سارے عوامل جو ہمارے ایمان سے ہمیں خارج کر دیں گے، اور ہمارے جو عقائد ایسے کہ جو یا اعمال جو ایمان کو بگاڑ دیں گے، اسلام سے کفر کی طرف انسان کو پھیر دیں گے، وہ کون کون سے عوامل ہیں. وہ سارے عوامل ہم نے دیکھے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کفر کیا ہے. پھر کفر کی جو ہے 4 اقسام دیکھیں. سب سے جو مین جو ہے کفر کی 2 اقسام ہیں، کفر اکبر ہے اور کفر اصغر ہے. پھر ہم نے کفر اکبر کی 4 اقسام دیکھی ہیں. اور اس کے بعد ہم نے نفاق دیکھا ہے کہ دل سے نہیں ماننے والا لیکن زبان سے اقرار کرنے والا جو ہے وہ نفاق میں آتا ہے. نفاق کی 2 قسمیں ہیں، نفاق اکبر ہے اور نفاق اصغر ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فسق و فجور کیا ہے. فسق و فجور سے مراد یہ ہے کہ گناہ کر کے اطاعت سے نکل جانا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اللہ کی نافرمانی کرنا اور حق کے راستے سے نکل جانا، یہ فسق و فجور ہے. اس کی بھی 2 اقسام ہیں، فسق اکبر ہے اور فسق اصغر ہے. انشاءاللہ آج کا لیکچر آپ کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا. آپ سبھی نے اس کے کوئز کو بھی اٹینڈ کرنا ہے تاکہ آپ اپنی ایویلویشن کر سکیں کہ آپ کو آج کا لیکچر کتنا کلیئر ہوا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.